अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूरुम मिन नूर अल्लाह। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सलाम को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सलाम को झुका, तेरी हिब्बत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, आपके और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हमें दो जहां की बरकतें और खुशियां अता फरमाए, हमारी औलाद को नेक और सालिया बनाए, दीन और दुनिया की राहतें अता फरमाए और आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जंग बदर के हालात और कैदियों के सलूक के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम इसराने जंग का अंजाम पढ़ेंगे। आए आगे बढ़ते हैं। इन कैदियों के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा फरमाया कि इनके साथ क्या मामला किया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने राय दी कि इन सब दुश्मनाने इस्लाम को कत्ल कर देना चाहिए और हम में से हर शख्स अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को अपनी तलवार से कत्ल करे। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह मशवरा दिया कि आखिर ये सब लोग अपने अजीजों कारिब ही हैं, लिहाजा इन्हें कत्ल ना किया जाए, बल्कि इन लोगों से बतौर फदिया कुछ रकम लेकर इन सब को रिहा कर दिया जाए। इस वक्त मुसलमानों की माली हालत बहुत कमजोर है। फदिया की रकम से मुसलमानों को मालो इमदाद का सामान भी हो जाएगा और शायद आइंदा अल्लाह ताला इन लोगों को इस्लाम की तौफीक नसीब अता फरमा दे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की संजीदा राय को पसंद फरमाया और इन कैदियों से 4-4 हजार दरहम फदिया लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। जो लोग मुफलिसी की वजह से फदिया नहीं दे सकते थे वो यूं ही बिना फदिया छोड़ दिए गए। इन कैदियों में जो लोग लिखना जानते थे, इनमें से हर एक का फदिया ये था कि वो इंसार के 10 लड़कों को लिखना पढ़ना सिखा दे। बाहवाला इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 646। हजरत अब्बास का फिदिया इंसान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन से ये दरख्वास्त अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हजरत अब्बास हमारे भांजे हैं, लिहाजा इनसे कम फदिया ले, लेकिन आपने ये दरख्वास्त मंजूर नहीं फरमाई। हजरत अब्बास कुरैश के इन 10 दौलतमंद रईसों में थे जिन्होंने लश्कर कुफार के राशन की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। इस गर्ज के लिए हजरत अब्बास के पास 20 औकिया सोना था। चूंकि फौज को खाना खिलाने में अभी हजरत अब्बास की बारी नहीं आई थी, इसलिए वो सोना भी अभी तक इनके पास महफूज था। इस सोने को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत में शामिल फरमा लिया और हजरत अब्बास से मुतालबा फरमाया कि वह अपना और अपने दोनों भतीजों अकील बिन अबी तालिब और नौफल बिन हारिस और अपने हलीफ उमर बिन हजम 4 शख्सियतों का फदिया अदा करें। हजरत अब्बास ने कहा कि मेरे पास कोई माल ही नहीं है, मैं कहाँ से फदिया अदा करूं? ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, आपको वो माल कहाँ है जो आपने जंग बदर के लिए रवाना होते वक्त अपनी बीवी उम्मुल फज़ल को दिया था और ये कहा था कि अगर मैं इस लड़ाई में मारा जाऊं तो इसमें से इतना माल मेरे लड़कों को दे देना। ये सुनकर हजरत अब्बास ने कहा, कसम है इस अल्लाह की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, क्योंकि इस माल का इल्म मेरे और मेरी बीवी अबुल फज़ल के सिवा किसी को नहीं था। चुनाचा हजरत अब्बास ने अपना और अपने दोनों भतीजों और अपने हलीफ का फदिया अदा करके रहाई हासिल की। फिर इसके बाद हजरत अब्बास और हजरत अकील और हजरत नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तीनों मशरबे बा इस्लाम हो गए। बाहवाला मदारिज नबुवात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 97, वज़रकानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 447। हजरत ज़ैनब का हाल जंग बदर के कैदियों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस बिन रब्बी भी थे। ये हाला बिन्ते खुवैलिद के लड़के थे और हाला हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हकीकी बहन थी।
اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو العاص بن ربی سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص بن ربی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ باحوالہ تاریخ طبرہ صفحہ نمبر 1348۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی خدیجہ کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلہ پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کو مال و سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا ارشاد پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصہ کی رقم ادا کر کے اپنا مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضا کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ تاریخ طبرہ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدا بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسے گے ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرایا کہ خبردار کوئی شخص روتے نہ پایا جائے۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد الغوث کے 2 لڑکے عقیل اور زما اور ایک پوتا حارث بن زما قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جان کا سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن کبھی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اتب کی آیت دل لاہ بعیر ویمنعوہا من النوم السہود۔ کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے؟ ترجمہ وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے۔ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر جو شیروں کا شیر ہے، اور ان سب پر رویا کر، مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکمیہ زما کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں۔ باحوالہ ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازشیں۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے
ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رسوائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا۔ عمیر نے کہا کہ اے سفیان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے اعزاء و قربا میں بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرضدار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم و زدن میں دھوکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدہ کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بچھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین عالم دو جہاں نے پوچھا کہ کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر اس راز کی بات کو سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بکھلا گیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا۔ اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ باحوالہ تاریخ طبرہ صفحہ نمبر 1354۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ کرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہے، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ بھی ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین عالم دو جہاں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اور یہ فرمایا کہ میں نے بخش دیا ہے۔ باحوالہ بخاری باب فضل بن شہداء بدر جلد 2 صفحہ نمبر 567۔ ابو لہب کی عبرتناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والوں کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا، مگر اس خیال سے کہ تانا ماریں گے گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیل کر لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکا کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ باحوالہ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452۔ غزوہ بن کنیکہ رمضان 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے واپس مدینہ لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی کنیکہ کا واقعہ درج پیش ہو گیا۔
ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد ہیں، بنو کنیکہ، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو کنیکہ ہے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی، دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کہکہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو کنیکہ کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہوں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، لیکن اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابقہ پڑھا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری سینچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گیا، مگر 15 دن کے محاصرہ کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورہ سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام پر ازرات میں جا کر آباد ہو کے۔ بہاوالہ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ غزوہ صفین کے بارے میں جانیں گے۔ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔